अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नौशीन बेग और आप इस वक्त देख रहे हैं लाइफस्टाइल टीवी चैनल मेरे साथ। और आज के मेहमान को जो हमारे साथ ज्वाइन किया है वो फ्लोरिडा से हमारे इमाम बिलाल मलिक ने। अस्सलाम वालेकुम इमाम बिलाल, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र, अल्लाह ताला का एहसान। आप कैसी हैं बहन? अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी यहाँ पे खैरियत से हैं। एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ जो लास्ट टाइम जिन्होंने नहीं प्रोग्राम देखा। इमाम बिलाल मलिक हैज बीन सर्विंग एज इमाम religious scholar since 2000 in USA. He is son of our legendary scholar Dr. Malik Ghulam Murtaza. हम लोग आज हमारा जो टॉपिक है वो अपडेट्स देना चाह रहे हैं कोरोना वायरस की। थोड़ा सा जो आज मुझे जो खबर मिली है तो वो मैं नाज़रीन के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। द US reported 60,000 new coronavirus cases on Tuesday today, the most ever reported in the country in a single day. WHO acknowledges evidence emerging of airborne spread of COVID-19. This is the new update about the coronavirus. इमाम बिलाल, आप बताइए फ्लोरिडा में कैसे हालात हैं इस वक्त? बस फ्लोरिडा में भी हालात कुछ इतने अच्छे नहीं हैं। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, इन सिचुएशंस पे अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हर हाल पे अल्लाह का शुक्र। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी इब्तिला में या किसी मुसीबत में घिरते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, जो कि हमें अहादीस में मिलता है कि हर हाल पे अल्लाह का शुक्र। और यही बात है। इधर अब जो स्टैटिस्टिक्स आ रही हैं कि एवरेज डे में तकरीबन 11,000 के करीब इफेक्टेड लोग जो टेस्ट जिनका पॉजिटिव आ रहा है सिर्फ फ्लोरिडा में। बस अल्लाह ताला अपना करम रखे और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और जो मुब्तला हैं अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। आमीन। अच्छा, एक न्यूज़ में वर्जीनिया की आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ऑल डलस एरिया मुस्लिम सोसाइटी ने अनाउंस किया है कि वो जुलाई 10 को फर्स्ट जुमा जो है वो ओपन कर रहा है पार्किंग लॉट में और हमारे जो है पवेलियन आउटसाइड। तो उसमें कुछ उन्होंने प्रिवेंशंस की भी बात की है। तो वो इस आपकी मैं एडवाइस लेती हूँ अपने नाजरीन को अपडेट है या हम लोग अवेयर करना चाहते हैं कि आप क्या उनको जो है वो एडवाइस करते हैं इस वक्त फर्स्ट टाइम जो है वो मस्जिद में जाएंगे या बहुत सी ऐसी जगहें हैं जो फेज 3 में ओपन हुई हैं, तो उसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर होंगी, तो वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। बहन, जो सबसे अहम बात है जिस पे हमारी शरीयत और दीन इस्लाम, क्योंकि मैं आपसे बिल्कुल ये स्ट्रिक्टली बात करूंगा इस्लामिकली और शरई तौर पे, अल्लाह ताला का जो फरमान है वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, कि अपने आप को खुद हलाकत में नहीं डालना। सूरह बकरा की आयत है 195। जिससे हमें सबसे पहली बात तो ये मालूम हो रही है कि जहां हमें मालूम हो कि इस काम में या इस चीज़ में ये हमारे लिए ख़तरे का बायस है, ये हमारे लिए खुदा ना खास्ता हलाकत का बायस है, तो उसकी तरफ नहीं जाना। ये अल्लाह का हुक्म है। और यहाँ पर अरबी दान जो हैं, जो अरबी जानते हैं, वो ये बात समझते हैं कि ये अम्र है, फ़ेल अम्र है, अल्लाह ताला का बाकायदा क़तई और सरीह हुक्म है कि डू नॉट किल योरसेल्फ बाय योर ओन हैंड्स, अपने आप को जो है खुद हलाकत में नहीं डालना। सही। तो जब हमें ये बात पता है कि अगर मैं बाहर जाता हूँ और अगर मैं लोगों से मिक्सअप होता हूँ, ना कि सिर्फ मैं औरों खुद अपने आप को हलाकत में डाल रहा हूँ, बल्कि औरों को भी मैं खतरे में डाल रहा हूँ, औरों के लिए भी हलाकत का बायस हूँ। तो उसमें बल्कि मुझे अभी रिसेंटली एक भाई ने आर्टिकल भेजा है, मैं आपके साथ थोड़ा सा वो शेयर भी करूँगा, प्लीज। इब्ने सीना के बारे में। अच्छा।
ابن سینا بہت ہی مشہور مسلم یہ میڈیکل ایکسپرٹ تھے، اور ان کی کتاب القانون ابھی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے ایز اے ریفرنس بک، جبکہ ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ 980 سے 1037 ان کا جو لائف سپین ہے اے ڈی کی بات کر رہا ہوں، یعنی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 2-3 صدیوں، کوئی زیادہ عرصہ نہیں، لیکن ان کی ایک جو بہت ہی اہم ڈسکوری ہے، وہ بتا رہے تھے کہ مائکرو آرگینزم میں انہوں نے ایک بہت ہی جو ڈیزیز اسپریڈ ہو بائی مائکرو آرگینزم جیسے کہ یہ کرونا وائرس ہے، اس پہ انہوں نے یہ تحقیق کی کہ ہر شخص جو ہے وہ آئسولیٹ ہو جائے فار 40 days، اور اس میتھڈ کو انہوں نے کہا الاربعینیہ، الاربعینیہ عربی میں 40۔ اچھا، اب یہ میتھڈ انہوں نے بغداد میں اور ادھر دیا، یہ جب گیا ادھر اللہ آپ کا بھلا کرے یورپ میں اور خاص طور پہ اٹلی میں، تو اٹیلین ورڈ ہے کوارنٹائن، صحیح جی کوارنٹائن از فرام 40۔ تو انہوں نے یہ باقاعدہ ابن سینا سے، جو کہ ان کی ابھی کتابوں میں بھی یہ میتھڈ موجود ہے، اٹس ناٹ لائک سم تھنگ میڈ اپ، تو باقاعدہ انہوں نے یہ میتھڈ جو ہے میڈیکل میتھڈ دیا کہ اگر کوئی اس طرح مبتلا ہوتا ہے یا اس کو شک ہوتا ہے کہ کسی وبا میں مبتلا ہو رہا ہے، تو کم از کم 40 دن کے لیے آئسولیشن میں چلا جائے، اور اس کو انہوں نے اربعینیہ کا یہ میتھڈ، جس کو انہوں نے بعد میں اب جو مشہور ہے پوری دنیا میں کوارنٹائن کے نام سے، کوارنٹین کے نام سے۔ صحیح، اور آپ ابھی پیچھے جو اس کی جو کورونا وائرس جو ہے اس کی جو شیپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے یہ کورونا جو ہے وہ لیٹن ورڈ ہے جو کراؤن اس کے میننگز ہیں، تو وہ اسی طرح کی وہ شیپ آپ نے بالکل سے ریلیٹ کیا ماشاءاللہ سے۔ اچھا، تو اب جب ہم مسجد جا رہے ہیں، اب جب ہم باہر بازار میں جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ایک تو ہم ماسک پہنیں۔ اب ماسک پہننے سے ہو سکتا ہے کہ بھائی خدا نخواستہ میں خود افیکٹڈ ہوں تو میں کسی کو اپنے جرمز کم سے کم منتقل کر رہا ہوں، اور اوروں کے بھی جرمز کم سے کم میں ریسیو کر رہا ہوں۔ اب جیسے میری اپنی جاب کی نوعیت ہے کہ بھئی مجھے اسلامک سینٹر جانا ہے، خدا نخواستہ جیسے فوتیدگی ہو جاتی ہے تو مجھے جنازوں پہ بھی جانا ہے، کوئی بیمار ہوتے ہیں تو میں ان کی بھی عیادت کرتا ہوں، الا یہ کہ مجھے وہ پھر بتا دیتے ہیں کہ بھئی وائرس ہے تو آپ آئیں نہیں، آپ بس فون پہ دعا کر دیں، صحیح، تو وہ اور سچویشن ہوتی ہے کہ جو حدیث میں ابھی مطالعہ کر رہا تھا، صحیح بخاری کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بالکل ینگ صحابی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں پہلے آپ کو ان کا بڑا دلچسپ سا واقعہ بتا دیتا ہوں کہ یہ اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے جو ان کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، حبر ہے سیاہی، کہ جس طرح علم کی آپ کہہ لیں سیاہی، تو یہ امت کے جو علم کا آپ کہہ لیں گہرائی اور علم کا منبع و مصدر، یہ سارا کا سارا ان کی شروعات اس طرح ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا ہے تو یہ 13.5 سال کے تھے۔ اچھا، تو آپ یہاں سے امیجن کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ شاگرد رہے ہیں بہت زیادہ، حضرت عائشہ کے، حضرت عمر کے، ان سے سیکھتے رہے ہیں، حضرت عائشہ سے زیادہ سیکھتے رہے ہیں، اور ان کے قریب بھی رہے ہیں، ان سے ان کے حلقات میں، ان کے دروس میں شامل رہے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خالہ حضرت میمونہ کے گھر تھے۔ اب یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ کتنے کیا عمر ہوگی، بچے ہی ہوں گے ظاہری بات ہے اس وقت۔ جی، تو انہوں نے
یہ سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگیں گے تہجد کے لیے تو میں ان کا پانی جو ہے وہ گرم کر کے رکھوں. تو پانی انہوں نے گرم کر کے رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, انہوں نے دیکھا کہ بالکل, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی ہیں, عبداللہ بن عباس, حضرت عباس بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں, چھوٹے بیٹے ہیں. صحیح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ظاہری بات ہے اندر سے کافی خوشی ہوئی. تو آپ نے ان کو اپنے ساتھ کھڑا کر دیا تہجد میں اپنے دائیں طرف, جیسا کہ اگر 2 شخص پڑھیں نماز تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت کے بعد جب سلام پھیرا تو عبداللہ بن عباس آپ کے داہنی طرف نہیں تھے, تو آپ نے موڑ کے دیکھا پیچھے تو وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے پچھلی صف میں. اچھا. تو بڑا یہ دلچسپ واقعہ ہے. تو آپ نے بڑے پیار سے ان کے کان سے پکڑا اور پھر اپنے قریب لے آئے. اچھا. پھر سے آپ نے نماز شروع کر دی. اور اب جب آپ نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ پھر ابن عباس جو ہیں وہ پچھلی صف میں. اچھا. تو آپ نے پوچھا کہ یا غلیم, جیسے آپ کا انداز تھا کہ اے بچے تم پیچھے کیوں جا رہے ہو. صحیح. کیونکہ وہ نماز کے لیے 2 اشخاص کے لیے اکٹھے کھڑا ہونا ضروری ہے. تو یہاں اب آپ دیکھیں ان کا جو جواب تھا وہ اتنا زبردست کہ جس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ترقی دی اور یہ سارا کا سارا علم کی دولت سے مالا مال کیا. کہنے لگے کہ ابن عباس کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کے محاذی ان کے ساتھ کھڑا ہو سکے. میری کیا مجال اور میری کیا جرت کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکوں. اب یہ آپ نے دیکھا کہ ایک بچے کی طرف سے اتنا زیادہ ادب اور یہ ایٹیکیٹس اور یہ مینرز. تو آپ نے فرمایا کہ اللہم آتیہ الحکمہ اللہم علمہ التأویل, اے اللہ اس کو حکمت سے نواز دے اور اے اللہ اسے قرآن کی تفسیر عطا فرما دے. اللہ اکبر. اور اگرچہ یہ بہت ینگ تھے جب آپ کا وصال ہوا ہے, لیکن یہ قرآن کے صحابہ کرام میں, صحابہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مرجع قرآن کا تفسیر کا ابن عباس تھے ہمارے لیے. تو ان کا اب ایک واقعہ یہ ہے کہ یہ بھی صحیح بخاری میں ہے کہ انہوں نے بہت تیز بارش ہوئی تو لوگوں کو کہا اور مؤذن کو کہا کہ یوں اذان دو, حی علی الصلاۃ کی جگہ کہو حی علی الصلاۃ, نماز کی طرف آؤ. انہوں نے کہا کہ نہیں, یوں کہو صلو فی رحالکم, اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی جگہوں پہ اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھو. صحیح. تو چند لوگ جو آپ کو پتا ہے کہ ہر وقت وہ ہوتے ہیں انہوں نے کہا جی حضرت کیا بات کر رہے ہیں آپ, یہ آپ نے کیا نئی بات شروع کر دی. صحیح. تو آگے سے انہوں نے جواب دیا اور ان کا وہ جواب بھی صحیح بخاری میں کوٹڈ ہے کہ یہ انہوں نے کیا ہے جو تم سے اور مجھ سے بہتر تھے محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہ صرف ہمیں سکھایا ہے بلکہ کر کے دکھایا ہے. تو ایک تو یہ بات سمجھ لیں کہ مسجدوں میں ضرور جائیں, اور یوں نہیں ہونا چاہیے کہ صرف مساجد ہی بند ہوں اور ہر جگہ کھلی ہوئی ہو, صرف تالا جو ہم لگائیں اللہ کے گھروں پہ لگا دیں. بازاروں میں جا رہے ہیں, ہر جگہ جا رہے ہیں, شاپنگ ہو رہی ہے, اور وہ جی اللہ کے گھر نہیں جا سکتے کیونکہ کورونا وائرس ہے. ہر جگہ جائیں. یہ جس طرح کے نظر آ رہا ہے کہ اس وائرس نے ہمارے ساتھ کچھ عرصہ رہنا ہے. اچھا. تو احتیاط کے ساتھ ہمیں رہنا ہے, اور یہ احتیاط ہم پر لازمی ہے اسلامی طور پہ. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 ہے کہ جس نے ایک جان بچائی اللہ کی نگاہ میں, گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. سبحان اللہ. اور جس نے ایک جان کو ہلاک کیا, گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو ہلاکت میں ڈال دیا اللہ کی نگاہ میں. من قتل نفسا
فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیسک رولنگ سمجھا دی. تو ایک تو یہاں سے یہ بات ہم نے سمجھ لینی ہے کہ نہ کہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا ہے، اوروں کو بھی ہم نے بچاتے رہنا ہے جتنا ممکن ہو. باہر جائیں ماسک کے ساتھ جائیں، مسجد میں جب جائیں تو ہمارے پاس اپنا یہ جو جائے نماز پریئر رگ ہے یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے. کوشش پوری کریں کسی سے گلے نہ ملیں، کسی کو ابھی ہاتھ نہ ملائیں، کیونکہ ہم لوگوں کو جب ہم مسجد جاتے ہیں تو بہت آٹومیٹکلی ایسا ہوتا ہے کہ شیک ہینڈ کرنے کے لیے اور گلے ملنے کا ہوتا ہے وہاں پہ پہنچ کے، تو یہ تھوڑا سا احتیاط برتنی پڑے گی. کیونکہ میرے ساتھ تو سب سے زیادہ ہے لوگوں کو اللہ تعالیٰ لوگوں کو خوش بھی رکھے، محبت بھی ہے، تو وہ آگے بڑھ کے ہاتھ ملاتے ہیں، تو ان کو اب مجھے وہ ہاتھ سینے پہ رکھ کے وہ بتانا پڑتا ہے کہ بھائی ابھی نہیں. اور یہ میں پھر ان کو بتاتا ہوں کہ آپ کی حفاظت کے لیے بھی ہے، اللہ نہ کرے اگر مجھے ہو تو آپ محفوظ رہیں. صحیح. اور یہ ہمیں ساتھ ساتھ پولائٹلی ہر بندے کو یاد دہانے بھی، کیونکہ ہم اسی طرح پلے بڑھیں. پھر مسجد میں الحمدللہ ہم لوگوں نے یہ ریسٹ رومز وغیرہ، وضو خانے، یہ سارے ابھی بند کیے ہوئے ہیں. صحیح. تو وہ لگتا ہے کچھ کنیکشن وضو بھی گھر سے کر کے آئیں. ہاں ہاں مجھے وہ ایکچولی میرے خیال میں نیکسٹ ٹائم وہ کر لوں گا، کیا کہتے ہیں، ایئرپلین موڈ کر لوں گا. مجھے وہ فون بار بار آ رہے ہیں واپس، ابھی بھی نہیں آیا. جی آپ کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے، ابھی بھی نہیں آیا. ایسا ہے نا میں دوبارہ کنیکٹ کروں یا اندھیرا چھا جاتا ہے ویسے ہو رہا ہے. اللہ خیر رکھے. میں دوبارہ کنیکٹ کروں کیونکہ مجھے خود بھی ہاں نہیں نظر آ رہا، اندھیرا ہی ہے سارا. صحیح. میرے خیال میں دوبارہ کنیکٹ کر لوں. بالکل کر لیجیے. حاضر جی حاضر. اور اتنے ہمیں امام بلال جوائن کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو ریمائنڈ کروانا چاہتی ہوں کہ اپنے جیسے آپ نے گلوز پہننے، جب آپ جائیں سینیٹائزر اپنے بیگ میں رکھ لیجئے. اور ہم لے لیتے ہیں امام بلال کو واپس. ویلکم امام بلال. جی السلام علیکم. میں معذرت پیش آتا ہوں. میں جی میرے خیال میں نیکسٹ ٹائم موبائل کی جگہ اچھا آپ نے یہ اور چیز سے انشاءاللہ انٹرویو جی بالکل. نیکسٹ پروگرام بہت امپورٹنٹ ہے. آپ ارطغرل ڈرامے کے بارے میں جو ہے وہ پورا ایکسپلین کریں گے، ہسٹری بیان کریں گے. جی میں وہ دیکھ بھی رہا ہوں. جی انشاءاللہ. ایڈمس نے بھی جو ہے وہ یہی اناؤنس کیا ہے کہ آپ اپنا وضو کر کے آئیں، اور ریسٹ روم فیسلٹی ابھی جو ہے وہ یوز نہیں کر سکتے، وہ بند ہوگی. اور ساتھ میں ہمارے امام نے یہ بھی ریمائنڈ کروایا ہے کہ جو ہے جمعہ جو ہے وہ اوبلیگیٹری نہیں ہے، کہ جیسے ہم لوگ سائن اپس ہوں گے، ہم لوگوں کا ایک لمٹ ہے جتنے ہم لوگ اس کے بعد جو ہے وہ بند کر دیں گے. تو اس کو بھی امام بلال وہ بھی شامل کریں کہ آپ کیا کہتے ہیں. اس میں صرف ایک اسکول آف تھاٹ نہیں، سارے ہی متفق ہیں، کیونکہ قرآن میں یہ بہت واضح طور پہ اب جو حالات ہیں اس میں ہماری نمازیں آ رہی ہیں انڈر جو ٹرمنالوجی قرآن نے استعمال کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے، کہ نماز انڈر فیئر اور دا پریئر آف فیئر، کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ خوف کے عالم میں پڑھ رہے ہیں. ہمیں یہ ڈر ہے کہ خدا نہ خواستہ میں یہ وائرس کہیں یہ افیکٹڈ نہ ہو جاؤں، میں یا میرے اہل خانہ جب میں واپس آؤں تو مجھے جو ہے لگی ہوئی ہو، اور ان کو، کیونکہ یہ بھی اب جیسے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور مشاہدے میں آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے ہو اور مجھے افیکٹ نہیں کر رہی ہو، میں صرف وائرس کو کنٹین کر رہا ہوں، میں نے جرمز لیے ہوئے ہیں، اور گھر میں کوئی اگر امیون سسٹم اس کا کمزور ہے، صحیح، کوئی بڑا بوڑھا یا کوئی ایسا بندہ جس کے امیون ذرا سسٹم کمزور ہیں، تو وہ ریسیو کر لے مجھ سے. تو میک شور جب آپ کسی مجمع سے آ رہے ہیں باہر سے تو آ کے شاور ضرور لیں، اپنے کپڑے چینج کریں،
اور ان کپڑوں کو دھلوا لیں اور پھر آپ اپنے گھر والوں سے ملیں. خاص طور پہ میں نے یہ دیکھا ہے جتنے بھی, چونکہ یہاں پر میرے سینٹر میں بھی الحمدللہ کافی یہاں پر فزیشین ہیں, ڈاکٹر ہیں, تو سب یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ جب آپ ہاسپٹل سے آ رہے ہیں, اسلامک سینٹر سے آ رہے ہیں, جہاں مجمع ہے, تو واپس آ کے آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے. تو یہ ابھی ہمارے لیے صلاۃ الخوف ہے. صلاۃ الخوف میں اگر چونکہ اب تو یہ ہمارے لیے لمبا عرصہ ہے, اگر تو جیسے جنگ ہے, جنگ کا عالم ہے, تو اس میں ایون نماز کو قرآن نے کہا ہے کہ قصر کر دو, آدھا کر دو. سورہ نساء میں اس کی باقاعدہ ڈیٹیل ہے. جنگ کے عالم میں یا خدا نخواستہ زلزلہ ہے, یا جیسے اب یہ وبا ہے, لیکن چونکہ اس وبا نے اگر تو یہ ہوتی چند دنوں کی تو ہم اس کو قصر نماز بھی پڑھتے, لیکن اب ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ بھئی یہ اس نے چلنا ہے. کتنا چلنا ہے اللہ عالم, اللہ کرے کہ جلد ختم ہو اور جلد اللہ تعالیٰ یہ وبا ہم سے اٹھا لیں, دور کر دیں اور سب کو عافیت میں لے آئیں واپس. تو اس لیے اب ہم نماز تو قصر نہیں کر رہے, پوری پڑھ رہے ہیں, لیکن یہاں میں ضرور مشورہ دوں گا, اس کو ہم قنوت نازلہ کہتے ہیں. اچھا. قنوت نازلہ یہ ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ دشمن نے حملہ کر دیا, کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک اندیکھا دشمن ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے, تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے قنوت کہتے ہیں اللہ کے سامنے جھکنے کو. صحیح. قوموا للہ قانتین, جب تم کھڑے ہو اللہ کے سامنے تو یوں کھڑے ہو کہ تمہارے دل, تمہارے ذہن, تمہارا وجود اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو. صحیح. یہ سورہ بقرہ کی ہی آیت ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی, ساری نمازوں کی حفاظت کرو, خاص طور پہ جو درمیانی سب سے عمدہ سب سے بہتر نماز ہے. چند روایات میں عصر کی نماز ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لی, حضرت ابن عباس نے فجر کی کہی جو امام شافعی نے لی. اللہ عالم, جو اللہ تعالیٰ بہتر جانے وہی ٹھیک ہوگا. اور آگے فرمایا کہ وقوموا للہ قانتین, جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو تمہارے دل, تمہارا وجود اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو. فَإِنْ خِفْتُمْ, جب تمہارے اوپر خوف کا عالم ہو, فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, تو پھر نظر انداز اس کے کہ بھائی کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو یا کسی اس پہ رائٹ پہ پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ, پھر جب واپس امن کی عالم میں آ جاؤ, فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, پھر دوبارہ اللہ کا ذکر, نماز اسی طرح پڑھنا جس طرح اللہ نے, اللہ کے رسول نے تمہیں سکھائی ہے, جو کہ تمہیں پہلے وہ باتیں, وہ چیزیں نہیں آتی تھیں. تو ایک تو جمعہ ہو جائے, جمعہ عام طور پہ تو ہمارے اوپر مردوں پہ خاص طور پہ واجب ہے, اللہ یہ کہ میں بہت زیادہ مریض ہوں, مسافر ہوں, جمعہ میرے اوپر واجب ہے, یا یہ عالم ہو جو خوف کا عالم ہے. اب وہ لوگ جو بوڑھے ہیں, جن کا امیون سسٹم کمزور ہے, انہیں بیمار ہیں, جو ذرا فیل کرتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں, ان کو بالکل ہرگز نہیں جانا چاہیے. مساجد میں, مراکز میں, اسلامک سینٹرز میں, پاکستان ہو یا عالم اسلام ہو, وہاں مساجد میں اوائڈ کریں. کیوں کہ یہ نہ کہ خود صرف ریسیو کریں گے بلکہ گھر آ کے, اب یہی بات ہوئی ہے, اب وہاں پر لوگ مان نہیں رہے. پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا تھا اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی نہیں کچھ بھی نہیں ہے, سارا یہ ہوا ہے, سارا جی یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے, یہ تو ہے ہی نہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, کوئی ریالٹی نہیں ہے. اور عید کی شاپنگز میں ہر بندہ باہر نکل پڑا. صحیح. اور عید کی نمازوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت بد احتیاطی کی گئی. اچھا سوری آپ کو میں انٹرپٹ کر رہی ہوں امام بلال, اسی طریقے سے ابھی جو 4 جولائی کی جو چھٹی گزری ہے اور جو آج کے نمبرز ہم لوگوں کے سامنے آئے ہیں,
تو پہلے سے کچھ شک و شبہات تھے کہ بھئی لوگ بیچز پہ جا رہے ہیں، اتنا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے حالات تھے، تو وہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ احتیاط برتنا، یہ سارے کام جو آپ بتا رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے. اور اسلام میں کتنی سبحان اللہ، جیسے آپ نے ایکسپلین کیا کہ کتنی آسانیاں پیدا کی ہیں. ہاں ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ خاتون کی نماز گھر میں اس کے لیے بہتر ہے مسجد سے. اب یہ یہاں پر اب میں آپ کو کھل کے بتا دیتا ہوں، ہمارے بورڈ نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی خواتین نہیں آئیں گی. اب اچھا. خواتین نے مجھ سے یہ بات پوچھی کہ جی کیا آپ لوگ خواتین کو جو ہے مسجد سے روک سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں، اچھا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ساتھ یہ ارشاد ہے، حکم ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر سے تم نہیں روک سکتے بغیر کسی ریزن کے. تو میں نے کہا اگر میڈیکلی کوئی ایشو نہیں ہے تو ریلیجیسلی تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. صحیح، کیونکہ ہمارے امام ماجد نے بالکل اس کا یہ جو ہے آپ کو پتہ لمیٹڈ نمبرز ہیں، رجسٹریشن ہے، تو انہوں نے جب بتایا تھا کہ یہ جو ہے پیویلین خواتین کے لیے ان کے لیے مخصوص کر دیا گیا، تو آپ نے جو جس کا جواب دیا تھا یہ سوالات آئے تھے. کیونکہ اس بات پہ کچھ لوگ کافی ریجڈ تھے کہ نہیں، چونکہ پہلی حدیث جو آپ کو میں نے سنائی کہ خواتین گھر میں پڑھیں نماز. اب چند خواتین نے یہ بات کہی کہ ہم آتے ہیں آپ کے دروس سننے کے لیے، عشاء میں خاص طور پہ فجر کے بعد آپ کا درس ہوتا ہے تو ہم وہ سننے کے لیے آتے ہیں، اور ہمیں اس طرح مزہ نہیں آتا ورچولی، ہم چاہتے ہیں کہ وی آر دیئر ان پرسن. تو کیا، اور میں جو ہوں ہیلدی ہوں، تو کیا مجھے اسلام روکتا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، اسلام تو آپ کو نہیں روکتا، بلکہ اسلام نے کہا ہے کہ روکنا نہیں ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے روکنا نہیں ہے، تو دیٹس اٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم از اسلام. تو اس پہ پھر میں نے یہ سارا کا سارا بورڈ کے اوپر ڈال دیا کہ ناؤ اٹ از اپ ٹو یو ریلیجیسلی، دیٹس دی ہول سینیریو. تو بورڈ میں الحمدللہ اچھے ڈاکٹر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ امام یہ کہہ رہے ہیں تو پھر دیٹس ہاؤ اٹ از، ہیئر یو آر، یو آر الاؤڈ. آپ کے جیسے اور امام ماجد جیسے امام جو ہے ہمیں اور جو ہے چاہیے اس کمیونٹی کے لیے، یہاں پہ بھی، پاکستان میں بھی، دوسرے ممالک میں بھی. بس اللہ تعالیٰ ہمت دے امامس کو، اور بورڈ کو بھی، جتنے بھی ہیں سب کو اکٹھا چلنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جوڑ دے. آمین سب آمین. اچھا امام بلال، ابھی جو ہے اسکولس کا بھی ہے، جیسے فال سیمسٹر اسکول کھلنے والے ہیں، پاکستان میں بھی تیاری کی جا رہی ہے، بلکہ پاکستان میں تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ ماسک اور سینیٹائزر، ماسک جو ہے N95 اور سینیٹائزر جو ہے اسکول سے خریدے جائیں. اور وہ تھوڑا سا پیرنٹس کے لیے ایسا بھی ہوتا ہے سم ٹائمس کہ افورڈیبل ان کے لیے افورڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ بھی پیرنٹ جو ہیں وہ سروے کیے جا رہے ہیں کاؤنٹیز میں ڈفرینٹ، کہ بھئی کیا فیصلہ کرنا چاہیے. پھر وہ اناؤنس کریں گے کہ ریٹرن ٹو اسکول چوائسز دی گئی ہیں کہ کتنے دن جا سکتے ہیں، کتنے دن نہیں، یا فل ورچوئل کرنا چاہیے. تو یہ ابھی پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے. لیکن آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اسکولس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہدایت دے. پاکستان میں تو ہم نے ایجوکیشن کو کمرشل کر دیا سارا کا سارا. وہاں پر یہ پھر ایک اور ذریعہ بن جائے گا کمانے کا، ماسکس کا بھی. اور جیسے آپ نے ایگزیکٹلی فرمایا، اللہ تعالیٰ ہمیں عقل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور ایجوکیشن کو اللہ تعالیٰ عام کرے کہ وہ ایجوکیشن جو امیر کے دسترس میں ہے وہ غریب کے دسترس میں بھی ہو، اور سیم ایجوکیشن ہونی چاہیے. یہ تقاضا ہے اسلام کا، بلکہ پہلا تقاضا ہے، کیونکہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی وحی ہے قرآن کی. تو اسلام کی ابتدا یہ ہے، اور یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا اقرأ پڑھیے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، ما انا بقارئ. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو ٹھیک ہے، آپ نے دوبارہ عرض کی کہ اقرأ، آپ کو پڑھنا پڑے گا. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے نہیں آتا، ما انا بقارئ. اور یہ جیسے ہم جانتے ہیں احادیث میں کہ 3 دفعہ
یہ دہرایا گیا. اور پھر حضرت جبریل نے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ انہوں نے اتنے زور سے گلے لگایا، جیسے آپ نے فرمایا صحیح بخاری مسلم اور دوسری احادیث میں کہ مجھے یوں لگا کہ میری ہڈیاں چٹک جائیں گی. اور وہ جیسا کہ علماء نے بتایا کہ وہ ٹرانسفر کر رہے تھے وائبس جو اللہ کی طرف سے ان کو دی گئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور پھر آپ نے کہا کہ اقرا بسم ربک. تو تعلیم یہ پڑھائی اور بسم ربک، خواہ میں میتھس پڑھ رہا ہوں، خواہ میں سائنس پڑھ رہا ہوں، خواہ میں میڈیسن، کمپیوٹر، میں کچھ بھی پڑھ رہا ہوں، اگر بسم ربک ہے تو وہ علم نافع ہے، علم مفید ہے، وہ مجھے اچھا انسان بنا دے گی. صحیح. اور اگر خدا نہ خواستہ میں، اب یہ بڑے غور طلب بات ہے، میں قرآن بھی پڑھ رہا ہوں، میں احادیث پڑھ رہا ہوں، میں فقہ تفسیر پڑھ رہا ہوں، لیکن بسم ربک نہیں ہے، اللہ کی خاطر نہیں ہے، اللہ کے نام کے لیے نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ سنسیئرٹی میں نہیں ہے، تو یہ علم نافع نہیں رہے گا، میں مارا جاؤں گا. اور بلکہ یہ حدیث چند دنوں پہلے ہی میں شیئر کر رہا تھا اپنے بھائیوں کے ساتھ اور بہنوں کے ساتھ اسلامک سینٹر میں، کہ سب سے پہلے جو دوزخ میں ڈالے جائیں گے 3 شخص، وہ مسلمان ہوں گے اور حافظ قرآن یا عالم، دونوں کے ورڈ ہیں احادیث میں. اور حدیث بائی دا وے متفق علیہ، بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے. تو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہاں بھئی کیا کیا تم نے میرے لیے؟ کہے گا کہ اللہ میں نے حفظ کیا آپ کا کلام، میں نے بہت عمدہ طرح سے پڑھتا تھا، میں نے علم حاصل کیا. تو کہا جائے گا کہ نہیں، تم نے علم حاصل کیا، تم نے حفظ کیا کہ کہا جائے قاری صاحب، کہا جائے علامہ، وقد قیل، اور ہم نے لوگوں سے کہلوایا. ہم نے تمہیں جس شہرت کے لیے تم نے سب کچھ کیا، ہم نے تمہیں وہ شہرت عطا کی، تم نے ہمارے لیے نہیں کیا. صحیح. تو یہ کافی خطرناک باتیں ہیں. بالکل بالکل. اگر نیت صاف نہیں ہے، کتنا اگر وہ بسم ربک ہٹ جائے نا تعلیم سے، تو پھر ہم عاری ہو جاتے ہیں، پھر مارے جاتے ہیں. اور ہماری تعلیم میں لوگ یہاں پر کیوں آتے ہیں کہ یہاں پر تعلیم کے ساتھ تربیت ہے. صحیح. خواہ وہ تربیت اسلامی نہیں ہے، لیکن ان کو ایٹیکیٹس، ان کو مینرز، ان کو آنیسٹی، ان کو ٹروتھفلنس، ان کو یہ باقاعدہ سکھائے جاتے ہیں جو انسانیت کے اعلیٰ معیار ہیں بچوں کو. کہ یہاں پر بچہ جو ہے وہ اسی بات سے مجھے یاد آ گیا کہ یہاں پہ ہم لوگ اتنے یوز ٹو ہو گئے ہیں کہ سب چیزیں باہر رکھی ہیں، بیک یارڈ میں، فرنٹ یارڈ میں، کبھی سوچا بھی نہیں کوئی اٹھا سکتا. وہی بات ہے. وہی بات ہے، میں جب بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی وہ تمہاری دیوار جو گھر کی ہے، تو ان کہتے ہیں یہاں کوئی دیوار نہیں ہے گھر کی. اور وہ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اچھا گھر کی کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی چور آ کے پھلانتا نہیں ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم لوگ گھر کو مین ڈور کو لاک کرنا بھول گئے رات کو. صحیح. لیکن اللہ کا اتنا کرم ہے، اللہ کا اتنا احسان ہے. وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. پاکستان میں بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلام کے نام پہ ہم نے لیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی اسلام کی حیا دے دے، اپنے نام کی حیا دے دے کہ ہم وہاں پر اسلامی تعلیم جو واقعتاً ہمارے لیے مفید ہے، کہ صرف ایجوکیشن نہ ہو، ساتھ ساتھ تربیت ہو، ہم وہ کرنا شروع کر دیں. میں واپس آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. میں معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا سا بات ادھر ادھر ہو گئی، لیکن یہ ضروری تھا دراصل. مجھے بھی یہ سروے آیا ہے اور میں نے اور حمیرہ نے، میری وائف نے، ہم دونوں نے یہ بات کہی کہ بھائی ہم لوگ تو بچوں کو نہیں بھیجیں گے، ہم لوگ چاہیں گے کہ ورچولی جو ہے وہ جیسے انہوں نے شروع میں 2-3 ماہ جب یہ پیک پہ تھا، تو ہم وہی چاہیں گے جب تک کہ پوری تسلی نہ ہو جائے کہ بھئی ان حالات میں پولیٹیکلی یا اس طرح کوئی سٹینڈ لینا، اور ہمیں کوئی پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کتنا خطرے کا باعث ہے. اور جبکہ اتنے سٹیٹسٹکس خطرے کے آ رہے ہیں، 11,000 ڈیلی آ رہے ہیں پازیٹیو ٹیسٹ.
اور ہم بچوں کو اگلے مہینے جو ہے وہ اسکول بھیج دیں. صحیح. تو یہاں پر جو مجھے بھی چونکہ پاکستان اور یہاں کا فرق یہ ہے کہ یہاں پر پبلک اسکولنگ ہے جی. جو پبلک اوپینین ہوگی اسی پہ چلے گا. ہاں. تو ادھر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ تر پیرنٹس جو ہیں وہ نہیں چاہ رہے کہ ان کے بچے اسکول جائیں. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ورچولی ہی گھر بیٹھے ہی ان کی کلاسز ہوں ابھی جب تک کہ یہ پینڈیمک جو ہے پورا یا کنٹرول میں نہیں آ جاتا یا ختم نہیں ہو جاتا. ہمارے بھی جو ہیں پیرنٹس کے گروپ ہیں تو یہی ڈسکشن چل رہی ہے آج 2-3 دن. اور چونکہ بچوں کا آپ کو یہ نہیں پتا, بچوں میں اگر ان میں امیون سسٹم ذرا کمزور ہے تو پھر وہ دے آر مچ مور وانریبل. جی. وہ بیچارے خطرے کے لیے اور بھی زیادہ پھر وہ آپ کہہ لیں کہ ان کے لیے زیادہ ہوگا خطرہ. اور ابھی تک جو ہے وہ ریسرچ ہو رہی ہے, پورے طریقے سے ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے اس کا کرونا وائرس کے بارے میں. تو یہ بہتر ہے کہ ہم لوگ پریکاشنز لے لیں. جان کر آپ جیسے اب ہمیں معلوم ہے کہ کتنا, ہمیں نہیں معلوم کتنے عرصے رہتا ہے کیا ہے. اور ہم جو ہے آپ کے ساتھ تھوڑا سا بتائیے گا کہ ارطغرل جو ہمارا جو پروگرام ہوگا نیکسٹ, اس کے بارے میں تھوڑا سا لوگوں کو, ہمارے ناظرین کو آئیڈیا دیجیے کہ کیا بتانے والے ہیں اس میں آپ. انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے تو میں جو عثمانی خلافت ہے اس کے بارے میں, چونکہ میں نے ڈرامہ دیکھنا شروع کیا اور سچی بات ہے مجھے ایک تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے بہن, مجھے وہ اپنے بچپن کی یادیں تازہ ہو گئیں. آپ کو جیسے میں وہ بتا بھی رہا تھا کل کہ ہم لوگ بچپن میں لڑکپن میں چونکہ سارا ٹائم گزرا مدینہ منورہ میں الحمدللہ سعودی عرب میں, تو وہاں پر ایسے سیریل آیا کرتے تھے صحابہ کرام کے بارے میں, ہماری اسلامک ہسٹری کے بارے میں, زیادہ تر ایجپٹ کی طرف سے, لبنان, سیریا, یہ ان کی پروڈکٹس آتی تھیں اور بہت اچھی اور عمدہ ہوتی تھیں, لیکن سب عربی میں آف کورس. اور یہ چیزیں بہت زیادہ ایفیکٹ کرتی ہیں ہم لوگوں کے ذہن میں اور ہماری ڈیولپمنٹ میں, ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں. بالکل. اب وہ دور نہیں رہا کہ جی آپ نے صرف کتاب پڑھی اور آپ کو صرف استاد کا جو ہے شخصیت ہی صرف آپ پر جو ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہے. میڈیا, یہ گیجٹس, یہ آپ پر بہت زیادہ ان کے جو ہیں امپیکٹ کرتے ہیں. جی بہت زیادہ ہے, اور اس چیز کو ابھی تک انفارچونیٹلی لوگ نہیں سمجھ رہے. اور ابھی باقی جو ہے ہم ناظرین اور آپ سننا چاہتے ہیں تو ڈونٹ مس our نیکسٹ پروگرام امام بلال. اور ابھی جو ہے امام بلال سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ جو لوگ بیمار ہیں, جو لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں, ہم آپ سے, میں بھی اور ہمارے ناظرین بھی آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ دعا کیجیے. اور کسی کے اگر کوئی کوشچن ہے ارطغرل ڈرامے کے, اپنے کوئی ہسٹری کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی اور کوشچن ہے امام بلال سے, تو وہ پلیز ہم لوگوں کو میسج کیجیے اور لائف سٹائل ٹی وی چینل دیکھتے رہیے. میں امام بلال کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنا ٹائم نکالا. آپ ہمیشہ کلاسز میں, لیکچرز میں بزی ہوتے ہیں. جزاک اللہ خیر فار یور ٹائم امام بلال. اور میں آپ کو آپ بسم اللہ کیجیے ہم سب کے لیے, سارے ناظرین کے لیے دعاؤں میں ہمیں شامل کیجیے. جزاک اللہ خیر. ویاکم. انشاءاللہ دعا سے پہلے میں آپ کا بھی مشکور ہوں اور ممنون ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے بہن, اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کی ان کاوشوں کو. آمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اے اللہ, اے ارحم الراحمین, اے کرم والے, اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے, اے ہم پر ہماری جانوں سے بھی زیادہ, ہماری ماؤں سے بھی زیادہ کرم فرمانے والے. اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں, اے اللہ انہیں شفا یاب کر دے. اے اللہ انہیں مکمل صحت یاب فرما دے. اے اللہ جو اس مرض سے, اے اللہ جو فوت ہو گئے, ہمارے حبیب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ مطلع کیا کہ جو وبا سے فوت ہوتا ہے وہ آپ کی نگاہ میں شہید ہو جاتا ہے. اے اللہ
انہیں شہیدوں کا درجہ عطا فرما دے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ فرمائیں ہماری کوتاہیوں، ہمارے گناہوں، ہماری بدکاریوں کی وجہ سے، اے اللہ اس وبا کو، اس موذی وبا کو اے اللہ ہم سے دور فرما دے، اے اللہ اپنی خاص رحمت ہم پر، پورے عالم پر، پوری انسانیت پر فرما دے۔ اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ولا اقل من ذلك۔ اے اللہ آپ سے آپ کی رحمت کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی تئیں بھی اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی اے اللہ ہمیں اپنے آپ کے حوالے نہ کریں، صرف ہم اے اللہ آپ کے حوالے ہوں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان وصلى الله وسلم على النبي الامي محمد وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ اے اللہ آپ سے ہر وہ خیر، ہر وہ نعمت، ہر وہ برکت، ہر وہ دعا آپ سے مانگتے ہیں جو آپ سے آپ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور آپ کے نیک بندوں نے آپ سے مانگی۔ اے اللہ آپ سے ہر اس شر، ہر اس مصیبت، ہر اس بیماری، ہر اس ابتلا سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں جن سے آپ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پناہ مانگی اور آپ کے نیک بندوں نے آپ کی پناہ مانگی۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔